अमेरिकनों को मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। अमेरिकन एक चीज कहते हैं, देयर इज नो फ्री लंच, यानी कि मतलब ये कि जो भी हम तुम्हारी इमदाद करेंगे उसकी एक कीमत होगी। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। जी हाँ, देयर इज नो सच थिंग एज अ फ्री लंच। आजकल ये एक्सप्रेशन बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है सोशल मीडिया पर। आप इसको देख रहे होंगे। इमरान खान की जिस तकरीर का हिस्सा मैंने प्ले किया, ये तकरीर भी आप सुन रहे होंगे और देख रहे होंगे, और इसका सबब है फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की प्रेसिडेंट ट्रंप से वो मुलाकात जो यहाँ वाशिंगटन में हुई थी, और उन्होंने उनके साथ लंच किया था, और अब इसकी तफासील आनी शुरू हो गई हैं। जी हाँ, ये बात तो बहुत पहले से मालूम थी और इस पर बहस भी हो रही थी कि पाकिस्तान से ये कहा जा रहा है या कहा जाएगा कि वो गाजा में जो अमन फौज है उसमें अपने फौजी भेजे, लेकिन अब रॉयटर्स की स्टोरी के बाद ये बात पूरी तरह से आश्कार हो गई है। और जैसे कि मैंने आपको कल के शो में भी बताया था, मेरी जो हुकूमती या समझ लें कि एस्टेब्लिशमेंट के जो कुछ थिंक टैंक के लोग हैं, जो लोग इस पर सोच विचार कर रहे हैं, उनसे बात हुई। आज मेरी कुछ लॉजिस्टिक्स के लोगों से बात हुई है। जी हाँ, हमें कुछ और भी तफसील इसके बारे में पता चली है। एक बात तो मैं आपको बता दूं, बिल्कुल कैटेगोरिकली मैं आपको ये बात बता दूं कि अगर कोई आपसे ये कह रहा है कि फौज पाकिस्तान नहीं भेजेगा, ये इत्तला दुरुस्त नहीं है। फौज तो भेजी जाएगी बॉस, ये तो तय हो गया है। कब भेजनी है, किन शराइत पे भेजनी है, रूल्स ऑफ एंगेजमेंट क्या होंगे, तादाद कितनी होगी, उनका मकाम क्या होगा, इन पर इस वक्त इन नुकात पर बातचीत चल रही है। फौज के अंदर इस पर सलाह मशवरे किए जा रहे हैं, और मैं अगेन ये बात आपको इंफॉर्मेशन की बुनियाद पर कह रहा हूँ। मेरी बात हुई है उन लोगों से जो पूरी तरह से आप उन्हें वाकफान हाल कह सकते हैं उन मामलात पर जिन पर सोच विचार की जा रही है। रूल्स ऑफ एंगेजमेंट पर बात चल रही है। जी हाँ, पाकिस्तानी फौजी कितनी बड़ी तादाद में वहां जाएंगे, क्या पूरा डिवीजन होगा? आपके इल्म में है कि मेजर जनरल रैंक के एक ऑफिसर को अगर पूरा डिवीजन भेजा गया तो उन्हें तैनात किया जाएगा, और उनके साथ 2 या 3 ब्रिगेडियर्स होंगे। लेकिन जाहिर है कि अभी ये वो नुकात हैं जिसे कहना चाहिए कि अभी इन डिटेल्स पर बातचीत चल रही है। दे आर टाइंग अप द लूज एंड्स जिसे कहते हैं, दे आर डॉटिंग द आईज एंड क्रॉसिंग द टीज, जिस तरह से यहाँ पर एक एक्सप्रेशन है कि आखिरी जो बिल्कुल मराहिल जिनको तय किया जाता है वो है। अच्छा, फिर पाकिस्तानी फौजियों के पास असलहा किस नौयत का होगा? क्या असॉल्ट वेपन होगा? क्या पाकिस्तान का रोल वहां पर सिर्फ डिफेंसिव होगा? पाकिस्तान की मेडिकल और इंजीनियरिंग कोर के लोग भी साथ में हो सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि इस बात की भी तवक्को की जा रही है कि वो जो अमन फोर्स होगी वो रिहैबिलिटेशन एफर्ट्स में भी काम करे, और पाकिस्तान की मेडिकल और जो इंजीनियरिंग कोर है उन्हें भी साथ, उनमें से भी कुछ लोगों को साथ भेजा जा सकता है। तो सिर्फ इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि आर्मी के लोग होंगे इसमें, नेवी या एयरफोर्स के उन जो यूनिट्स हैं, यानी कि हो सकता है कि मेडिकल जो उनका यूनिट है या इंजीनियरिंग यूनिट है, वहां से भी लोग इसमें शामिल किए जा सकते हैं। जी हाँ, फिर जो सबसे अहम जो चीजें, जो नुकात हैं, उनमें से एक है पाकिस्तानी फौज की एग्जैक्ट लोकेशन। कोशिशें की जा रही है कि किसी भी तरह से पाकिस्तानी सोल्जर्स को उस जगह डिप्लॉय किया जाए, उनको उस जगह पर रखा जाए जहां पर कि उनका इजराइल की फोर्सेस से आमना सामना ना हो। जी हाँ, क्योंकि पाकिस्तान हरगिज ये नहीं चाहता कि पाकिस्तान और इजराइल के फौजी किसी भी तरह से किसी आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट में वो लोग इंगेज हो। आप जानते हैं कि पाकिस्तानी फौज का एक मखसूस किस्म का आउटलुक है इजराइल के बारे में, पाकिस्तानियों के क्या तासुरात हैं, और फौजी भी आम लोग ही होते हैं, वो आम लोगों से उठकर फौज में जाते हैं। तो पाकिस्तान की ये ख्वाहिश, ये कोशिश होगी कि किसी तरह से वहां पर उनकी कोई बराह रास्त उनसे इंटरेक्शन, कॉन्फ्रंटेशन की मैं बात अभी नहीं कर रहा, इंटरेक्शन की नौबत भी ना आए, ये बेहतर होगा पाकिस्तान के लिए। इसलिए पाकिस्तानी फोर्सेस किस जगह डिप्लॉय होंगी इस पर भी बातचीत चल रही है। ड्यूरेशन की बात, कितने अरसे के लिए होगा, ये ओपन एंडेड कमिटमेंट नहीं देना चाहता पाकिस्तान ये नहीं चाहता कि इस तरह से कोई कमिटमेंट हो जाए कि जी ओपन एंडेड वहां पर उसकी फौजें रहेंगी, इसलिए टाइम फ्रेम पर भी बात हो रही है। इसी तरह से जाहिर है, बहुत अहम बात, मीडिया में कुछ लोगों ने लीक किया कि $100 पर डे पर सोल्जर की बात हो रही है। दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, ऐसी कोई बात नहीं है। $100 पर डे की कोई बात नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के वहां पर जो डिप्लॉयमेंट का जो रूल्स होंगे, उन पर जो रिम्यूनरेशंस होंगे, उन पर बात भी हो रही है। इसलिए मैंने आपको बताया कि बहुत सारी चीजें इस वक्त लॉजिस्टिकल इश्यूज पर चल रही हैं। लेकिन कोई अगर आपको ये कह रहा है कि पाकिस्तान ट्रूप्स नहीं भेज रहा, तो वो आपसे दुरुस्त आपको इत्तला नहीं दे रहा। लेकिन
یہ بات بھی طے ہے کہ یہ اتنا آسان نہیں ہے، اتنا سادہ نہیں ہے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کے لیے مشکلات تو ہیں، یہ فیصلہ اتنا آسان نہیں ہے، ظاہر ہے انہوں نے کمٹمنٹ کر لی ہے، اور اسی لیے اب آپ سن رہے ہوں گے کہ کوششیں کی جا رہی ہیں کہ کسی طرح سے پی ٹی آئی کو آن بورڈ لیا جائے پولیٹیکل پروسیس میں انہیں شامل کرنے کے نام پر۔ سب سے پہلی اس میں پیش رفت ہے وہ ہے آل پارٹیز کانفرنس۔ جی ہاں، پاکستان تحریک انصاف نے آل پارٹیز کانفرنس بلائی ہے آنے والے دنوں میں 20-21 تاریخ کو، اس میں پیپلز پارٹی کی شرکت کا بھی امکان ہے، انہیں بھی دعوت دی گئی ہے۔ دوسری چیز، آپ 2-3 لوگوں کو ضرور سنیے جن کے فوج سے بہت قریبی رابطے ہیں، اور پھر پوری صورتحال کو آپ ملائیے۔ نمبر 1، انصار عباسی۔ انصار عباسی نے اب یہ شوشہ چھوڑا ہے کہ جو اڈیالہ کا راستہ جو ہے وہ گزرے گا کہاں سے؟ کوٹ لکھپت، جو کہ لاہور میں پی ٹی آئی کی قیادت ہے، جیسے کہ شاہ محمود قریشی ہیں، یاسمین قریشی ہیں، یاسمین راشد ہیں، شاہ محمود قریشی ہیں، اور اس کے علاوہ عمر سرفراز چیمہ ہے۔ ان لوگوں سے بات کر کے کسی طرح سے پی ٹی آئی کو آن بورڈ لانے کی کوشش کی جائے گی، یہ ایک ٹریک ہوگا، اور ظاہر ہے کہ یہ وہ ٹریک ہے جس میں عمران خان شامل نہیں ہے۔ دوسرے، اعزاز سید، ظاہر ہے انہیں بھی فوج فیڈ کرتی ہے خبریں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بشرا بی بی کے ذریعے عمران خان سے رابطہ کیا جائے گا۔ تیسرے، فواد چودھری، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کے آن بورڈ آ جانے سے پاکستان میں تقریباً $1 بلین کی انویسٹمنٹ آ سکتی ہے۔ تو اگر آپ ان سب چیزوں کو دیکھیں تو کاوش یہ کی جا رہی ہے کہ اتنا بڑا فیصلہ، اتنا، اب یہ ظاہر ان کی گلی کی ہڈی بن گیا ہے، یہ اگر پیچھے ہٹتے ہیں تو پریزیڈنٹ ٹرمپ ان کو ہٹنے نہیں دیں گے۔ وہ اپنی ہر پریس کانفرنس میں ایک ٹویٹ ان کی کرنے کی دیر ہے، وہ ایک سوشل میڈیا پہ میسج بھیجیں گے اور پوری دنیا میں تہلکہ مچ جائے گا۔ جو مائی فیوریٹ فیلڈ مارشل والا جو پورا کا پورا نیریٹو ہے، ظاہر ہے اس کو بہت شدید دھچکا پہنچے گا، اور پھر جو اپنی پریس کانفرنسز میں جس طرح کی وہ لینگویج استعمال کرتے ہیں سب اس سے خائف ہیں۔ اسی دوران یہ طے بھی ہوا ہے کہ فیلڈ مارشل بہت جلد، جی ہاں، عاصم منیر اس ماہ کے آخر یا جنوری میں واشنگٹن کا دورہ کریں گے اور ان کی پریزیڈنٹ ٹرمپ سے ملاقات ہوگی۔ آپ کے علم ہے کہ دفتر خارجہ نے اس بات کی تردید نہیں کی، انہوں نے یہ کہا کہ ہمارے پاس کوئی اس سلسلے میں معلومات نہیں ہے۔ دفتر خارجہ کو ظاہر ہے آخر وقت نہیں پتہ چلے گا، اگر معلومات ہوگی بھی تو کون سا وہ آپ سے شیئر کر لیں گے۔ دوسرا، انہوں نے روٹرز کی سٹوری کے متعلق یہ بھی کہا کہ جی ابھی ہمیں اس بارے میں کوئی علم نہیں، لیکن انہوں نے اسے پوری طرح سے مکمل طور پر یکسر جسے کہتے ہیں ڈینائی نہیں کیا۔ اس لیے یہ بات تو درست ہے کہ فوجیں بھیجی ضرور جائیں گی، اس بات سے پیچھے ہٹنا اب بہت دشوار ہے، لیکن یہ اتنا آسان نہیں ہے، اسی لیے بہت ساری اس طرح کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ دیکھیں، ایک میں مفت مشورہ دوں گا، وہ جو جیل میں ایک بیٹھا ہوا نا درویش، آپ جائیں اس کے پاس، اس سے ملیں، اس سے کہیں یار دیکھو باس، اب یہ معاملہ آ گیا ہے، قوم کا مسئلہ ہے، ہم نے وہاں کمٹمنٹ کر لیے، لیکن اب بتائیں اس کو کرنا کیا ہے، ہمیں اسے کیسے ٹیکل کرنا چاہیے، سب کو آن بورڈ لیں، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، یہ اکیلے آپ سے حل نہیں ہوگا، اور جس طرح کی حرکتیں آپ کر رہے ہیں، آپ کو ظاہر ہے کہ پوری دنیا سے اس پر لعن طعن ہو رہی ہے، اور ظاہر ہم اس میں ابھی آگے بات کرتے ہیں۔ لیکن جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ کہ عمران خان سے رابطوں کی کوششیں تیز کر دی گئی ہیں۔ اب یہ رابطے ظاہر ہے جو کوٹ لکھپت کی جو قیادت ہے اس کے ذریعے تو مشکل ہے، لیکن بشرا بی بی کے ذریعے ہو سکتے ہیں، اور عمران خان سے براہ راست بھی رابطہ کیا جا سکتا ہے۔ جی ہاں، یہ کوششیں اب تیز کر دی گئی ہیں، کیونکہ اب کسی نہ کسی طرح سے ایک عوامی رائے عامہ کو ہموار کرنے کی، ملک میں ایک ہم آہنگی پیدا کرنے کی کوشش کی جائے گی، کیونکہ نون لیگ اس کا بوجھ نہیں اٹھا سکتی، پیپلز پارٹی اس کا بوجھ نہیں اٹھا سکتی، اور فوج بھی اس کا اکیلے بوجھ نہیں اٹھا سکتی۔ پاکستان کی ایک 70-75، بلکہ پاکستان بننے سے پہلے کی پاکستان کی یہ ایک پوزیشن ہے، ظاہر ہے اس وقت اسرائیل کا وجود نہیں تھا، لیکن اس خطے کے بارے میں جو پوزیشن تھی اس خطے کے مسلمانوں کی، وہ سب پر واضح، اور پھر ظاہر ہے پاکستان بننے کے بعد بہت کم لوگ یہ بات جانتے ہوں گے کہ اقوام متحدہ میں پاکستان نے اسرائیل کی مخالفت کی تھی۔ پاکستان ان ممالک میں شامل تھا جنہوں نے اسرائیل کے خلاف، اسرائیل کی جو فارمیشن تھی، اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا تھا پاکستان نے، اور اس کے بعد سے آپ جانتے ہیں پاکستان نے باقاعدہ ووٹ کیا تھا کہ وہ اسرائیل کو تسلیم نہیں کرتا، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد سے پاکستان نے کبھی بھی اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا۔ قائد اعظم کا بیان ریکارڈ پر ہے، اس کے بعد سے جتنی بھی حکومتیں آئیں تواتر سے، اس لیے یہ فیصلہ اتنا آسان نہیں ہوگا، اور اس وقت پاکستان کا جو سب سے مقبول لیڈر ہے، پاکستان کی جو سب سے بڑی جماعت ہے، اسے آن بورڈ لیے بغیر اس طرح کا کوئی فیصلہ ان کے لیے بہت دشوار ہوگا۔ اور جو لوگ یہ باتیں کرتے ہیں کہ جی عمران خان سیکیورٹی تھریٹ اور یہ وہ، ظاہر ہے ان کو اس سے پیچھے ہٹنا پڑے گا۔ جبران الیاس ہے، پاکستان تحریک انصاف کا میڈیا سیل، ظاہر ہے وہ رن کرتے ہیں، پوری طرح سے وہ
اس کو کنٹرول کرتے ہیں. انہوں نے ایک انٹرویو دیا سیاست.pk کا, انہوں نے کچھ بہت اچھی باتیں کی ہیں. ذرا ان کے کچھ حصے, ان کے انٹرویو کے کچھ کلپس ہم آپ کو سنواتے ہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیں, اسٹیٹ کیا ہوتی ہے؟ اسٹیٹ آرمی چیف تو نہیں ہوتا, صحیح ہے. اسٹیٹ ایکچولی ہوتی ہے عوام, صحیح ہے. تو عوام کا مینڈیٹ چھیننا یہ نیشنل سیکورٹی تھریٹ ہے, یا عوام کا مینڈیٹ بچانا نیشنل سیکورٹی تھریٹ ہے؟ صحیح. دوسرا لے لیں, پرامن عوام پہ گولی چلانا یہ نیشنل سیکورٹی تھریٹ ہے, یا اپنے حق کے لیے احتجاج کرنا پرامن ہو کے, نہتے ہو کے, یہ نیشنل سیکورٹی تھریٹ ہے؟ آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان جیسے عمران خان ہے, اس کے ساتھ کتنی ناانصافی کر رہے ہیں, اس کے اتنا ظلم کر رہے ہیں, لیکن کبھی عمران خان نے ملک توڑنے کی بات کی؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں, آپ ایبسلیوٹلی ناٹ. انہوں نے کبھی ایسی بات نہیں کی. اور عمران خان پر جو انہوں نے ظلم کی بات کی, ایمنسٹی انٹرنیشنل نے اسے کنڈیم کیا ہے, ان کی طرف سے کنڈیمنیشن آئی ہے کہ یہ عمران خان کے ساتھ جو زیادتیاں اور پلس جو ان کی بہنوں کے ساتھ جیل کے باہر ہوا, اسے بھی بہت شدید الفاظ میں اس کی مذمت کی گئی. مذمت تو جسٹس جہانگیری کے ساتھ جو کچھ کیا گیا ہے اس کی بھی ہونی چاہیے. انہوں نے حق پر کھڑے رہنے کی قیمت ادا کی. ان کی خطا کیا تھی؟ ان کی خطا یہ تھی کہ انہوں نے جو اسلام آباد کے 3 حلقے تھے, ظاہر ہے پورے ملک کی طرح اسلام آباد میں بھی دھاندلی ہوئی تھی, انہوں نے کہا کہ فارم 45 لے آئیے, جس کے پاس اصل فارم ہے, دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. اور یہ بات طاقتور حلقوں کو پسند نہیں آئی. باس انہوں نے کہا یہ آپ نے کیا حرکت کر دی. اور اس کے بعد سے حالانکہ وہ بیچارے کوئی نہ ان کو اس طرح کے کیسز دیے جا رہے تھے, نہ کوئی ان کی فیصلہ سازی میں کوئی اس طرح سے انہوں نے اہمیت چھوڑی تھی, لیکن پھر بھی ان کو جھکنے, وہ نہیں جھکے, اس کی مکافات ان کو چکانی پڑی. اور کل اس بے غیرت جج کے نام پہ دھبا, وہ سرفراز ڈوگر, اس کا کانفلکٹ آف انٹرسٹ تھا سیدھا سیدھا, لیکن وہ بالکل ابلیس کی جو کنٹینیویشن ہے, جو فائز عیسیٰ چھوڑ کر گئے, جو ثاقب نثار, جو افتخار چودھری, ان کی کنٹینیویشن ہے یہ ڈوگر. یہ انہی کی طرح بڑے ہو کے بنیں گے, شاید ان سے بھی زیادہ مکروہ کردار ہو ان کا, ڈوگر کا, پاکستان کی عدلیہ میں. خیر یہ پہلی بار نہیں ہے. جب ضیاء الحق بھٹو کو پھانسی دینے کی انہوں نے ٹھان لی تھی, تو ایک جسٹس صفدر شاہ تھے, انہوں نے جب کہا کہ وہ اس میں آمادہ نہیں ہے, انہوں نے اس کے خلاف فیصلہ دیا, تو ان بیچارے کے خلاف بھی یہ کہا گیا, ان کا میٹرک کا سرٹیفکیٹ جو ہے وہ کہا گیا کہ وہ جعلی ہے, وہ درست نہیں ہے. اور اتنا انہیں مجبور کیا گیا کہ وہ ملک سے بیچارے ملک چھوڑ کر چلے ہی گئے, وہ کابل چلے گئے, پاکستان سے ہی چلے گئے وہ. تو یہ پہلی بار نہیں, یہ لوگ اس طرح کی جو ان حرکتیں کرتے ہیں. وکلا نے اس کے خلاف اب تحریک کا اعلان کیا ہے, لیکن ظاہر ہے وکلا کی ڈوریاں آپ کو پتہ ہے کہ مشرف کے وقت میں کوئی اور ہلا رہا تھا, ISI چلا رہی تھی, جنرل کیانی چلا رہے تھے. اگر وہاں سے کچھ ان کو جب تک نہیں آتا تو بہت دشوار ہے, یہ اسی تنخواہ پہ کام کرتے رہیں گے, یہ آگے اس سے نہیں بڑھیں گے. اچھا, آپ کو بتائیں کہ پاکستان میں جو الیکشنز کو مانیٹر کرنے کا جو سب سے معتبر ادارہ ہے فافن, اس کے جو ہیڈ ہیں انہوں نے, سرور باری, انہوں نے ایک بہت دلچسپ بات کی. اور ظاہر ہے کہ اس میں وہ بات نئی اس وقت کچھ لوگوں کو لگے گی, لیکن مجھے تو ہرگز نہیں لگ رہی. 2018 میں عمران خان کا مینڈیٹ 2018 میں بھی چھینا گیا تھا, یہ کام صرف 2024 میں تو بہت ہی بریزن ہو گیا, بالکل بلیٹنٹ ہو گیا, ایک دم اریانی پھیل گئی تھی 2024 میں. لیکن 2018 میں ذرا ڈھکے چھپے الفاظ میں, نیم برہنہ حالت میں عمران خان کا مینڈیٹ چھینا گیا تھا. سنیے پہلے سرور باری صاحب کیا کہہ رہے ہیں, پھر ہم اس پہ تھوڑی سی بات کریں گے. دو نہیں تھے. دس واز اے پارٹ آف دا اسٹریٹجی کہ کسی پارٹی کو سمپل میجورٹی میں نہیں آنے دینا, کیونکہ سمپل میجورٹی میں آئیں گے تو وہ ان کو ہم کنٹرول نہیں کر سکتے. تو اس لیے پی ٹی آئی سے ہمارے اندازے کے مطابق کوئی 30 کے لگ بھگ جو نشستیں ہیں پی ٹی آئی کی, وہ مارجن آف وکٹری کو چینج کر وہ ٹرانسفر کی گئی ہیں دوسری طرف. وہ انور مقصود نے کہا تھا نا کہ کوئی تو ہے جو نظام ملکی چلا رہا ہے, وہ باجوہ ہے, وہ مکروہ, وہ غلیظ انسان باجوہ تھا اس وقت. اور اس نے پوری طرح سے جب یہ دیکھا کہ عمران خان کی پارٹی جیت رہی ہے فیئر اینڈ سکوائر, تو انہوں نے اس میں رخنہ ڈالا, انہیں سمپل میجورٹی نہیں لینے دی, اور اس کے بعد انہیں بھی زیر بار رکھا یہ کہہ کے کہ چونکہ آپ کے پاس سمپل میجورٹی نہیں تو آپ کی حکومت ہم بنوا کر دے رہے ہیں. اور پھر وہ پورا ڈرامہ کیا گیا کہ جہانگیر ترین کے جہاز میں لوگوں کو بھر بھر کے لایا جاتا تھا. اگر یہ انتخابات میں مداخلت نہ کرتے, رخنہ نہ ڈالتے, تو نہ عمران خان کو اتحادیوں کی ضرورت پڑتی, نہ
عمران خان بلیک میل ہوتے, جو کہ بعد میں انہوں نے جو ان کے اتحادی تھے انہیں کو توڑ کے وہ مجبور قومی موومنٹ اور باپ پارٹی ان سب کو پہلے ملوایا, پھر ان کو ہٹوایا اور پھر عمران خان کی حکومت گرائی, اور دیکھیے کہ آج ملک کن حالات سے گزر رہا ہے. تو اس کی ابتدا 2018 میں اسی مکروہ کردار, لانتی کردار نے کی تھی, جس کی وجہ سے ظاہر ہے پاکستان آج اتنے بڑے بڑے بحرانوں کا شکار ہے. اور یہ بالکل اس میں کوئی وہ نہیں ہے, شائبہ نہیں ہے کہ کس طرح سے انہوں نے کیا تھا. جیسے کہ میں نے کہا کہ وکلا اس پہ ظاہر احتجاج, جو کچھ ریسنٹ ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں ان کو, جو یہ سرور باری کا جو ہے اس پر بھی ان لوگوں کو دیکھنا چاہیے کس طرح سے پاکستان میں ہمیشہ سے رول آف لا اور عوام کا جو حق حکمرانی ہے وہ چھینا گیا ہے. اس پر تو ظاہر آواز اٹھانی چاہیے صحافیوں کو, لیکن صحافی تو اس وقت کسی اور کام میں لگے ہوئے ہیں, غلاظت پھیلا رہے ہیں, اور اس میں پیش ہیں عاصمہ شیرازی, طلعت حسین, انصار عباسی, یہ سب لوگ پیش ہیں اس میں. اب عاصمہ شیرازی اور ان کے شوہر مل کے انہوں نے ٹیگ ٹیم جس طرح ہوتی ہے ٹیم اپ ہو گئے, اور ایک بہت ہی عمدہ صحافی ہیں ملیحہ ہاشمی, اگین شی از آن دا کریکٹ اور جسٹ سائڈ آف ہسٹری, رائٹ سائڈ آف ہسٹری پہ وہ کھڑی ہوئی ہیں. تو اب ظاہر سوشل میڈیا نے ان کو تن کے رکھ دیا ہے, انہیں, مشرف زیدی کو, ان لوگوں کو. اب یہ دیکھیے کہ انہوں نے عاصمہ شیرازی کو غلاظت کے ڈھیر پہ بٹھایا ہوا ہے مائکرو فون پکڑا کے, بالکل درست ڈپکشن ہے. یہ سابق صحافی ہیں, یہ موجودہ صحافی نہیں ہے, یہ نون لیگ کی اب ایک عہدیدار ہیں, ورکر تو ظاہر نون لیگ میں ہے ہی نہیں. اسی طرح سے طلعت حسین ہے, انتہائی غیر منطقی بات کر رہے ہیں. یہ مشرف زیدی کو تو آپ نے دیکھ ہی لیا ہوگا, تو انہوں نے تو اپنی سب کی جو کرائی بین الاقوامی سطح پر, ایک آدمی حکومت کا خرچہ کر کے ٹکٹ خرید کے لنڈن جا کر ذلیل ہونے گیا. ارے بھائی ذلیل ہونا تھا گھر میں بیٹھ کے, کوئی ایسا اس سے ہو جاتے. خیر اینی وے, طلعت حسین انتہائی مکروہ کردار ادا کر رہے ہیں, کہہ رہے ہیں کہ جی وہ لوگ جاتے کیوں ہیں وہاں پر پی ٹی آئی کے لوگ ملنے کے لیے. ان کو بھی تن کے رکھ دیا سوشل میڈیا پہ لوگوں نے. اب ان کے اسکینڈلز نکال کے, ظاہر اسکینڈل تو نہیں ہے, تو زبان زد عام ہے بات, کہ وہ حکومت کی جو اس وقت غلامی کر رہے ہیں, چاکری کر رہے ہیں, بوٹ چاٹ رہے ہیں, وہ اس لیے کہ ان کو اپنے بیٹے کو کرکٹ ٹیم میں لے کر آنا ہے, نیشنل کرکٹ ٹیم میں. اور ان کا مکروہ کردار ان کے اپنے سگے رشتہ داروں نے, یعنی ان کے جو بڑے بھائی تھے, ان کے بچوں نے کہا ہے کہ یہ ایک سفاک انسان ہے. اور جب آپ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں, دوسروں سے آپ سفاکیت سے پیش آتے ہیں, تو پھر آپ محفوظ نہیں رہتے. اب طلعت حسین کا جو رہا صاحب پردہ تھا وہ چاک ہو رہا ہے, اور ان کا گندا گھناؤنا چہرہ لوگوں کے سامنے آ رہا ہے. اچھا جی, عمران خان تو آپ کو پتہ ہی ہے, تو برانڈ ہیں یہ برانڈ, ان پہ تو ان کے تو لوگ فالو کر کے پتہ نہیں کیا کتنا کچھ کر لیتے ہیں. سہیل آفریدی بھی آہستہ آہستہ برانڈ بنتے جا رہے ہیں. اب جو انہوں نے کوئی مشہور زمانہ, ان کا وہ جو کلپ مشہور ہے جو جس میں وہ کہہ رہے ہیں اس کا کیا ہوتا ہے, نام کیوں نہیں لیتے. تو اب یہ دیکھیں نام کیوں نہیں لیتے پہ کچھ بچیوں نے ٹک ٹاک بنائی ہے, چھوٹی سی بچیاں ہیں, چھوٹی, لیکن یہ اس کا مطلب ہے کہ ان میں بھی پولیٹیکل اویئرنیس ہے, اور انہوں نے یہ ٹک ٹاک کی ویڈیو بنائی ہے. آڈیو سہیل آفریدی کی ذرا دیکھیے, کتنی دلچسپ ویڈیو ہے. اس کا, اس کا, اس کی, یہ سب کیا ہے, تم نام کیوں نہیں لیتے. عمران احمد خان نیازی, عمران. جی ہاں, سہیل آفریدی بھی اب بتدریج عمران خان کی طرح ایک برانڈ بنتے جا رہے ہیں, کیونکہ ظاہر ہے یہ سب لوگ تاریخ کی درست سمت میں کھڑے ہوئے. بہت سی اور خبریں بھی ہیں, لیکن ظاہر ہے وقت کم ہے. پلیز آپ ہمارا چینل دیکھتے رہیے, اسے سبسکرائب کیجیے. کل انشاءاللہ تعالی مزید یہ جو فوج بھیجنے والے ہیں معاملات, اس پر میرے پاس مزید کچھ معلومات ہے اس وقت بھی, لیکن میں اسے ڈبل چیک کرنے کی کوشش کر رہا ہوں, اور کل مزید آئے گی انشاءاللہ تعالی, تو پھر آپ سے شیئر کریں گے. اور عمران خان کے ساتھ جو معاملات ہیں ظاہر ہے وہ تو ہے ہی ہیں. اور عمران خان کا ذکر ہو رہا ہے تو شوکت خانم کا ذکر لازم و ملزوم ہے. پلیز ڈونیٹ ٹو شوکت خانم میموریل ہاسپٹل. آج کے لیے بس اتنا ہی. اگلے شو میں انشاءاللہ تعالی آپ سے پھر ملاقات ہوگی. خوش رہیے اور باخبر بھی. اللہ حافظ.